अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। में साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, लंदन में 3 रोज़ा मुशावरत के बाद साबिक़ वज़ीर आज़म और नून लीग के क़ायद नवाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के सरबराहान से गुफ्तगू की है। उनका टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ की जानिब से अगले 48 घंटों में इत्तेहादियों का इजलास बुलाए जाने का इम्कान है और ये भी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ 2 रोज़ में कौम से खिताब करेंगे और कौम को भी एतमाद मिलेंगे। तो वो सवालात जो अभी तक जवाब तलब हैं कि आखिर मुल्क को मुआशी भंवर से निकालने के लिए क्या फ़ैसले हुए और इसके साथ साथ सियासी अदम इस्तेहकाम का क्या कोई हल निकला, और सबसे अहम सवाल कि ये हुकूमत कब तक चलेगी। राना सनाउल्लाह तो कह रहे हैं कि मुआशी सख्त फ़ैसले नून लीग अकेले नहीं करेगी, यानी उनके कहने का मतलब है कि सख्त फ़ैसलों का बोझ अकेले नून लीग क्यों उठाए। तो या सब एक कलील मुद्दत मखलूत हुकूमत का सामना एक बड़े बहरान से है, खौफनाक बहरान जिसमें सियासी बहरान है, मुआशी बहरान है, समाजी दहशतगर्दी के वाक़यात भी आप देख रहे हैं। आज जो मेरान शाह में हुआ, बहरान से निजात का मुमकिना हल क्या है? क्या हुकूमत मुमकिना हल पेश कर सकेगी? यार देखें, सच आपस की बात है, साथ ही हम आपस में बैठे हैं। आप दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि इनकी बस की बात है। ये जो एक बात नहीं, वो बात सब वो आप वो छोड़ो, किसकी बस की बात है, आगे से आप सवाल वो कर देती हैं। और ये जो हैं, जो आपने वज़ीर आज़म बना दिया है, इसकी कोई आधी असेंबली वहाँ पे है। पंजाब में गवर्नर नहीं है, पंजाब में काबीना नहीं है, पंजाब पुलिस को आपने अंदर भेजा असेंबली और फिर कहा कि ये मुंतखब हो गया है। पंजाब पुलिस से और कोई काम हो नहीं रहा। लाहौर का क्राइम का आप देख लें कि रोज़ाना की बुनियाद पे क्या, वो तो पंजाब पुलिस से नहीं, लेकिन क्या एजाज़ है आईजी का और चीफ सेक्रेटरी का। गवर्नर हाउस पे कब्ज़ा है, चीफ मिनिस्टर वहाँ बना दिया है। ये जो आप बात कर रहे हैं कि जो कल जो इंसिडेंट हुआ नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, जिसमें 3 जवान हमारे जो हैं वो शहीद हुए और ज़ख्मी 5-6 हुए हैं। 3 बच्चे भी शहीद हुए। ये हमारे वहाँ पे जो फ़ौजी डिप्लॉयड हैं बॉर्डर्स पे, और वो जो जंग लड़ रहे हैं, सर्दी हो, बर्फ़ हो या आजकल की गर्मी हो, वो इसलिए कर रहे हैं कि हमजा शहबाज के मॉडल टाउन के घर के सामने 10 डाले जो है पंजाब पुलिस के खड़े हों, या जाती उम्रा पे आप 1000 जो है वो फ़ौजी करें, और आपके निजी तलक़ात, अब मैं बेगमात का नाम लेना नहीं चाहता, वो ना ख़त्म, तो वहाँ भी पुलिस वो लगा। इसलिए पंजाब पुलिस का ये काम है करने के लिए। देखिए, ये जो तजर्बा है, ये तजर्बा नहीं है। ये जो आप गलतान कर बैठे हैं, जैसे भी किया, अब रोना धोने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें तनकीद से आगे जाना चाहिए। ये चलने वाली फ़िल्म नहीं है। ठीक, ये नाटक जो है, ये ड्रामा जो है, ये यहाँ पे एबट रोड के किसी थिएटर हॉल में होता तो पहले दिन ही सामीन कह देते, भाई गल सुनो, टिकट हमने दिए हैं, पर ये चलने वाला ड्रामा नहीं है। और ये क्या मतलब, वो ये यहाँ की शेखियाँ आनियाँ जानियाँ, इधर जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। लंदन कौम लंदन वालों से छुटकारा हासिल कर रही है। आप 3 दिन से लंदन में वो मुज़ाकरात हो रहे हैं, फलाना, ये नहीं, निकलना चाहिए। जिसका ये मतलब नहीं है कि आप जो बैठे हुए उनको बेइज्जत करके निकालें, पर कोई तरीका निकालना चाहिए। ठीक। पहला तो ये है कि ये पंजाब में जो मुनर्रफीन हैं पीटीआई के जो गए थे, जो केस चल रहा है, वो क्यों रुका हुआ है? हम तो समझे थे इंसाफ का एक नया दौर आ गया, जब रात को ऐसे खुल गए दरवाजे, बड़े बड़े 3-3 घंटे इंतज़ार होती रही कि अब तौहीन होगी तो ये होगा और वो होगा। क्या बहुत अच्छी बात की, तो यहाँ भी कुछ हो जाए ना इलेक्शन कमीशन के सामने। इलेक्शन कमीशन जो हर चीज़ सियासी बयानात से गुरेज नहीं करता। ये पंजाब ये करके हमजा वाली जो ड्रामा वाली हुकूमत है, जो हुकूमत नहीं है। यहाँ के वजीर नहीं 1 महीने के बने। पूरी पंजाब अंग्रेज़ों के ज़माने से लेके आज तक, सिखों के ज़माने हुकूमत से, महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत से लेके आज तक कभी ऐसे हुआ ही नहीं है। सरबराह पंजाब का है ही नहीं, गवर्नर नहीं है, काबीना नहीं है, वो एक है उंगली उठाए हुए। कभी बसकटें रोज़ाना चेंज हो रही हैं, 3-3 बसकटें तब्दील होती, वो बस कर रहे हैं भाई, इनसे वो कुछ चल।
ایک اس سے جان چھڑائی جائے، ایک راجہ پرویز اشرف سے اس زبان میں کہا جائے جو زبان گجر خان کی وہ سمجھتے ہیں کہ استعفے آپ پی ٹی آئی والوں کے منظور کریں۔ اچھا، اور ہمارے جو ہے جو پریمیئر ادارہ ہے، جو آپ کیا کہیں گے، مقتدری کہیں گے، وہ بھی گجر خان سے ہی ہیں۔ اچھا، چکوال سے گجر خان یا منتقل ہو گیا تھا۔ ان کو کہا جائے اب یہ ایکسیپٹ کریں آپ، اور پتہ چلے کہ اسمبلی بھی کوئی نہیں ہے، پنجاب میں بھی نہیں ہے۔ پنجاب میں جو اب بھی لیگل گورنر چیمہ ہے، اچھا، جو چیمہ، اور ایک بات میں کہہ دوں، وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہبازی ہیں۔ ہم کہاں سے وہ تو کہہ رہے ہیں، انہوں نے تو آبجیکشن ریز کی ہے جو صدر کو، اور صدر نے وہاں پہ ریفرنس بھیجی ہوئی ہے چیف جسٹس کو۔ وہ اب جو ہے انصاف کے پہیے جن کی ہم توقع کر رہے ہیں کہ تیز جائیں گے، کیا وجہ ہے؟ گرمی ہے، کیا وجہ ہے؟ کہ سارے فیصلے کریں۔ ٹھیک ہے، اور جو ریفرنس بھیجا ہوا ہے پریزیڈنشل ریفرنس منرفین کے بارے میں، اس کے بارے میں ہو، تاکہ شہباز شریف سے اسمبلی برخاست ہو کے فریش الیکشنز ہوں۔ ٹھیک ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائیں، اچھا، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے فوراً سے پہلے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھائے۔ اچھا، سبسڈی پیٹرول اور ڈیزل پہ زیرو ہونی چاہیے۔ ٹھیک، پاکستان یہ سبسڈی افورڈ نہیں کر سکتا، ٹھیک، جس نے بھی کیا اب ہٹانے کی ضرورت یعنی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں مسئلے کا حل صرف اور صرف عام انتخابات میں، ہمیں فریش الیکشن کی طرف جانا چاہیے، فریش مینڈیٹ لینا چاہیے۔ لیکن ایک بات، سختی سے آپ فیصلے کریں، جنہوں نے سارا کچھ کیا اپنا کرنے کا کچھ ازالہ پیش کریں، اور تاریخ کے اوراق میں اپنا کچھ تھوڑا سا ریڈیم کریں۔ لیکن سخت فیصلے آپ کریں، کیئر ٹیکر حکومت کرے، سبسڈیز ختم کرے، لیکن سلمان صاحب مخلوط حکومت حل تلاش کرنے میں کس حد تک کامیاب آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ تیل کی قیمتیں نہ بڑھانے کا انہوں نے فیصلہ کیا، مشکل فیصلے کرتے ہیں تو سیاسی خودکشی کے مترادف ہوگا، کیا اس کے لیے تیار ہے؟ اگر مشکل فیصلے نہیں کرتے تو حالات اور یہ سفر مزید مشکل ترین ہوتا جائے گا۔ میرا تو خیال تھا کہ لاہور میں ہی درجہ حرارت زیادہ ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ چکوال جسے ہم پہاڑی علاقہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر بھی درجہ حرارت اس سطح کا ہوگا۔ کہ میرا خیال اسی سیٹ پہ ہم نے پچھلے دنوں حمزہ شہباز کو چیف منسٹر تسلیم کیا تھا، اور حالات کے ساتھ خیالات بدلتے رہتے ہیں، لیکن میں سیاسی معاملات میں الجھنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ پاکستان کو اس وقت جو درپیش معاشی بحران ہے وہ ایک گمبھیر صورت اختیار کر گیا ہے، اور بات یہ کہ جو وقت پر کیے ہوئے فیصلے ہیں وہی مؤثر ہوتے ہیں، وہی نتیجہ خیز ہوتے ہیں۔ اور جیسے ابھی کہا گیا کہ جی آئی ایم ایف سے وہ جو پیٹرول پہ ڈیزل پہ سبسڈی ہے، دیکھیں آئی ایم ایف سے اب آپ کو سنجیدہ بات چیت کرنی چاہیے، لیکن کیسے ہوگی کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت صورتحال طاری ہے کہ آپ دیکھیں جب ہم پروگرام کر رہے ہیں تو چاروں پارٹیز میدان میں نکلی ہوئی ہیں، انہوں نے تو انتخابی ابھی اعلان تو نہیں ہوا، لیکن انہوں نے اپنی رابطہ عوام میں مہم شروع کر رکھی ہے۔ اور میں پہلے روز سے یہ کہہ رہا ہوں، یہ میں اب نہیں کہہ رہا اس حکومت کے قیام سے، میں آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی کہہ رہا تھا جب عمران خان صاحب کی حکومت کے بارے میں میں یکسوئی اور سنجیدگی سے کہتا تھا کہ وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوئی ہے، اور جب ناکامی ہوتی ہے حکومتوں کی تو عوام سے رجوع کرنے میں کوئی گریز نہیں برتنا چاہیے۔ دیکھیں زمینی حقائق کا ادراک کرنا ہی سیاسی قیادت کی اہلیت کا ثبوت ہوتا ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر ایک غیر یقینی کی صورتحال طاری ہے، اور آپ نے کہا کہ مخلوط حکومت، دیکھیں بات یہ کہ اس حکومت سے توقع تو اس بات کی تھی کہ یہ آ کر کوئی بڑے فیصلے کریں گے، یہ جو ملک کو درپیش ایک گمبھیر معاشی صورتحال ہے اس سے نکال پائیں گے، لیکن 13 جماعتی جو حکومت ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت ابھی ٹیک آف ہی نہیں کر پائی، اس لیے کہ بڑے فیصلے جو قیادتوں کے یکسوئی کے ساتھ ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس حوالے سے کنفیوژن سے دوچار ہیں تو آخر آپ یہ معاملہ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن پہ کیوں ہے؟ مجھے تو آنے والے ہفتے کے اندر جب ہم پروگرام دوبارہ شروع کریں گے صورتحال خاصی پیچیدہ ہوتی نظر آ رہی ہے، اس لیے تو یہ جو 48 گھنٹوں میں اتحادیوں کا اجلاس بلانا ہے اور نواز شریف صاحب نے کوئی گفتگو کی ہے اتحادیوں کے سربراہان سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اتحادیوں کا اجلاس کبھی آپ لندن جا کے فیصلے کر رہے ہیں، کبھی آپ اتحادیوں کا اجلاس کر رہے ہیں، میں نے کہا بر وقت فیصلے جو ہوتے ہیں کہ اگر لیڈرشپ پاکستان کے اندر تھی، پاکستان کا ایک پرائم منسٹر تھا، تو پھر یہ فیصلے ہو جانے چاہیے تھے، اور ہمیں یہ اس بات کا اعتراف بھی کرنا چاہیے کہ جب ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ماضی کے اندر بھی یہی ہوا، پاکستان کے لوگوں نے مکتا
کہ ایک حکومت آئی, کہا کہ نیا تجربہ ہے, اور نئے تجربے کی حامل حکومت سے توقع یہ تھی کہ شاید انہوں نے کوئی تیاری کی ہوگی, لیکن 3.5 سال میں ہم کہاں آ کر کھڑے ہوئے. پھر ان سے چھٹکارا حاصل کیا تو ایک نئی گورنمنٹ آئی, اور نئی حکومت کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ جی یہ چونکہ ساری پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں, بھائی پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں تو آپ کو فیصلے کرنے چاہیے. آپ یہ جو ڈیلے کر رہے ہیں اس میں معاشی بحران ہر آنے والے دن کے اندر گمبھیر ہوتا چلا جا رہا ہے, کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ایک دوسرے پہ الزام تراشی کے بم پھاڑے جا رہے ہیں. اس سے پاکستان کے اندر کنفیوژن ہے. میں بڑی یکسوئی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جی پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہیں, پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا کوئی والی وارث نہیں ہے. پاکستان میں فیصلے کس نے کرنے ہیں؟ ماضی کے اندر جب اس طرح کی کرائسس کی صورتحال ہوتی تھی تو ایک تیسری پارٹی تھی کہ وہ کسی حد تک اپنا رول ادا کر کے کسی کو بٹھا کر ذمہ داری کا احساس دلاتے تھے. ثالث کا کردار ادا کر سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ دیکھیں نا سب وہ بھی غیر جانبدار ہو گئے. ایسی صورتحال میں جو قیاس پیدا ہوا ہے پاکستان کا, دیکھیں پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے, ہم کہتے ہیں پاکستان ایک ذمہ دار کنٹری ہے, تو پاکستان کی حکومت کو زیادہ ذمہ داری دکھانی چاہیے اور بر وقت فیصلے کرنے چاہیے. اور یہ بات درست ہے کہ اگر ماضی کے اندر ہر 15 دن میں آپ پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں ایک ماہ میں 6 دفعہ بڑھی ہیں, تو آپ اتنا خوف نہ کھائیں کہ قوموں کی تاریخ کے اندر بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور زہر کی گولی بھی نکلنی پڑتی ہے کہ آپ اگر فیصلے نہیں کریں گے تو یہ معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. اتنی تیزی سے معاملات تبدیل ہو رہے ہیں, اگر آپ نے بر وقت فیصلے نہ کیے تو معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ موجودہ حالات تقاضا کیا کر رہے ہیں, گورنمنٹ کو سوٹ کیا کر رہا ہے, اسی سیٹ اپ کے ساتھ آگے بڑھنا یا پھر فریش مینڈیٹ کی طرف جانا؟ حکومت کو یہی سوٹ کر رہا ہے نا کہ حقیقت سے آنکھیں چراؤ, کوئی بڑا فیصلہ نہ کرو. دیکھیے اس وقت اقتصادی معاملات ہیں جن پہ حکومت کو فیصلے کرنے ہیں. حکومت نے صرف فیصلہ کیا, کیبنٹ بنائی ہے, پھر دورے کیے ہیں سعودی عربیہ کا, یو اے ای کا, لندن کا, 3 دورے, چوتھا اگر آپ یو اے ای میں دوبارہ سٹاپ کیا ہے پرائم منسٹر نے, اگر اس کو بھی شامل کر لیا جائے تو 1 مہینے میں 4 دورے ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ ہم بڑے انٹرنیشنل سوچ رکھتے ہیں. ملک میں خاک لٹے وہ کوئی پرواہ نہیں ہے. دیکھیے اس وقت جو ضرورت ہے کہ آپ فوری طور پہ وہ فیصلے کریں, اس بات کا انتظار نہ کریں کہ ہم ان سے مشورہ کریں گے, کہ جی اپنے ساتھیوں سے مشورہ کریں گے. دیکھیے یہ بھی ایک بہانہ ہے فیصلے کو ڈیلے کرنے کا, کیونکہ اس میں 2 بڑی پارٹیاں ہیں اس سارے کولیشن میں, اور اگر دیکھا جائے کہ حکومت کی زیادہ ذمہ داری کس پہ ہے, وہ پی ایم ایل این پہ ہے. پرائم منسٹر کس کا ہے؟ پی ایم ایل این کا ہے. اور اس کے علاوہ کیبنٹ میں سب سے زیادہ ممبران کس کے ہیں؟ پی ایم ایل این کے ہیں. پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, کس کی حکومت ہے؟ انہی کی حکومت ہے. تو لہٰذا یہ چاہے کور لینا چاہیں دوسری جماعتوں کے مشورے سے فیصلہ ہوگا. بھائی اگر ان سے مشورہ کرنا تھا لندن جا کے کیا ضرورت تھی؟ لندن میں بھی تو مشورہ ہوا ہے, وہ بھی پی ایم ایل این ہے لندن میں مشورہ. اور یہاں آ کے ہم ساتھیوں سے کریں گے, یہ کولیشن گورنمنٹ ہے مل کے فیصلہ کرے گا. اس کا بلیم اور ذمہ داری پی ایم ایل این پہ آئے گی کیونکہ سب سے بڑی جماعت ہے. اس کے بعد پیپل پارٹی آتی ہے, اور پیپل پارٹی نے بڑی عقل مندی سے جو ہے اپنے آپ کو چندے کودے لے کے پیچھے رکھ لیا ہے. اور یعنی جو بھی کر لیں معاشی صورتحال کا ملبہ انہی پر آئے گا, وہ تو ظاہر ہے. اس لیے کہ پرائم منسٹر یہ ہیں, ان کے وہ فائنانس منسٹر ان کے یہ ہیں, کیبنٹ کو یہ ڈومینیٹ کرتے ہیں, تو بلیم تو ان پہ. باقی وہ علیحدہ بات ہے کہ آپ حقیقت سے آنکھیں چراتے ہیں. آپ کہیں گے جی کولیشن کا فیصلہ ہے, پتہ نہیں کتنی پارٹیاں, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ اس میں ہیں کتنی پارٹیاں جو ہے. تو لہٰذا اگر تو یہ پرفارم کر سکتے ہیں, اکنامک سچویشن کو ہینڈل کر سکتے ہیں, تب تو ان کی کوئی جان بچ سکتی ہے, ورنہ اوور آل ملک کا نقصان ہوگا. اور الٹیمیٹلی اب نہ صحیح تو کسی وقت پھر ان کو الیکشن پہ الٹیمیٹلی جانا پڑے گا. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں ملک کا نقصان ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ سیاسی نقصان بھی ان کو ہوگا. دیکھیں سیاسی نقصان تو الیکشن میں پتہ لگے گا نا کہ کتنا ہوگا. سیاسی نقصان بھی ہوگا, لیکن یہ ہے کہ اقتصادی فیصلے اس قسم کے جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. اس کو نہ کرنے سے کوئی ان پہ بلیم کم نہیں ہوگا, کیونکہ اوور آل جو نیشنل کرائسس ہے, اکنامک کرائسس, وہ ایکسینچویٹ ہوتا ہے اگر یہ اکنامک فیصلے نہیں کرتے. بتائیے نا پچھلے 1 مہینے میں کون سے اکنامک فیصلے کیے ہیں؟ سب سے بڑا کرائسس اکنامکس ہے. صرف یہ ہے کہ بیانات ہیں, وہ نوحہ مرثیہ پڑا ہوا ہے, عمران نے یہ کر دیا, عمران نے وہ کر دیا. میرے نزدیک اقتصادی معاملات کو ہر چیز چھوڑ کے آپ ایڈریس کریں,
اور حقیقت پسندانہ انداز میں ان کو ایڈریس کریں، اور اگر یہ ہینڈل نہیں ہو سکتے تو الیکشن ہی ایک راستہ ہے۔ ٹھیک ہے، واحد راستہ پھر انتخابات ہی نظر آ رہے ہیں۔ لیکن خاور شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں 15 دن انتہائی اہم ہے۔ ابھی سلمان صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگلے ہفتے جب ہم پروگرام کریں گے تو صورتحال یکسر بدل چکی ہوگی، مزید گھمبیر ہو چکی ہوگی۔ تو جو اہم فیصلے ہیں جس سے متعلق وزیر اعظم نے قوم کو بھی اعتماد میں لینا ہے، اتحادیوں کو بھی اعتماد میں لینا ہے، اس میں ایک اہم فیصلہ حکومتی مدت سے متعلق بھی ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے نئے انتخابات سے متعلق کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ آپ کی یہ خبر ہے کہ کچھ بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں، یا آپ بتا رہے ہیں ہمیں؟ اچھا مریم، ایک تو میں 3 دن سے انتظار کر رہا ہوں کہ آپ سلمان غنی صاحب سے وہ لندن کے حوالے سے کوئی خبر نکلوانے میں کامیاب ہوگی۔ پتہ نہیں آپ پھر سوال اس طریقے سے آپ فریم نہیں کر پا رہی، کیونکہ سلمان غنی صاحب کے میری اطلاع کے مطابق ڈائریکٹ رابطے ہیں۔ وہاں پہ منٹ ٹو منٹ جو کچھ لندن کے اندر ہو رہا ہے اور وہاں پہ جو بحث و مباحثہ ہوا ہے، سلمان غنی صاحب کے پاس تمام تر انفارمیشن موجود ہے۔ لیکن آئی ڈونٹ نو وائی سلمان غنی صاحب خود نہیں بتانا چاہ رہے یا آپ پوچھنا نہیں چاہ رہی کہ ہو کیا رہا ہے۔ اب اگلا سوال آپ کا دن گزرے۔ اچھا سر، میں تو اپنے پروگرام کی بات کر رہا ہوں۔ اب خاور ہم صرف سوال کر سکتے ہیں نا، آگے ہوا کیا ہے وہ اس سچویشن کو پوری طرح سے بتانا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ بھی خان صاحب سے مل کر آئے، آپ نے اس طرح سے نہیں بتایا جس طرح سے باہر رپورٹ ہوا۔ میرا فرض تو سوال کرنا ہے نا۔ یہاں لندن کی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں خاور، ابھی تک آنا چاہیے تھا۔ یہ ادھر 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 صحیح بات بتائیں، ہوا کیا ہے، رونا دھونا کتنا ہوا ہے جی خاور، بات ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا دیکھیں، میں نے وہ جو یہ خان صاحب والی بات کی تھی کہ میرے کو 23واں 24واں سال ہے صحافت کے اندر، کہ جب آپ کو بندہ کہتا ہے آف دا ریکارڈ میٹنگ ہے تو پھر وہ آف دا ریکارڈ ہوتی ہے، اس کے اوپر آپ خبر نہیں کر سکتے۔ یہی صحافت کا ایک بنیادی اصول ہے اور اب اسی پہ عمل ہم نے کیا ہے۔ اب جب آ جاتے ہیں کہ اب اگلا حل کیا ہے، بیک گراؤنڈ کا رابطہ کل بھی آپ نے کہا، اسے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا اس حوالے سے کہ دوسری طرف سے پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں، لیکن خان صاحب کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے، کل بھی جو میں نے بتایا تھا، کل ایک انتہائی اہم میٹنگ ہوئی بنی گالا میں، ان کے 4-5 جو کور کمیٹی کے لوگ ہیں وہاں پہ خان صاحب موجود تھے، اور خان صاحب نے سختی سے کے ساتھ اپنے تمام جو بڑے ہیں ان کو منع کر دیا ہے کہ آپ نے کسی بھی طرف سے کوئی میسج ریسیو نہیں کرنا۔ ایک ہی ہماری ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن کے حوالے سے آپ جو ہے ہمیں بتائیں کب ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے، اس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا فریم ورک ہے، تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ کوئی جو ہے کوئی ٹرک کی بتی، وہ ٹرک چاہے گلگت بلتستان جا رہا ہے یا کراچی جا رہا ہے یا کسی اور ایکسپریس وے پہ جا رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی بات چلے گی۔ اب آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے، یقینی طور پر آپ کی نظر سے گزری ہوگی، وہ خبر یہ چل رہی ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں، چونکہ ہمیں تو پتا تھا یہ بڑے ظاہر بات ہے اکانومک سیاستدان ہے، نواز شریف صاحب بھی ظاہر بات ہے ان کے پاس بھی بہت زیادہ تجربہ ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کر لیں گے۔ باقی تو پولیٹیکل پارٹیز نے کر دیا، پیپلز پارٹی کہتی ہے جی نو پیٹرول پرائسز ہم نہیں کرنے دیں گے، مولانا صاحب نے بھی اپنا فیصلہ دے دیا ہے۔ تو اب ساری جو پاکستانی ہیں، ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ چیف ایگزیکٹو کا عہدہ آپ کے پاس ہے، آپ ہیں کیپٹن آف دا شپ، آپ کو بتانا ہے کہ آپ نے حکومت کو کس سمت میں لے کے جانا ہے۔ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو ہم نے ایک میٹنگ بلا لیتے ہیں، اس میں تجویز یہ بھی ہے کہ اس کمیٹی کے اندر ہم جو ہے چیف جسٹس صاحب، سپریم کورٹ اور 4 جو ہیں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحب کو بھی بلا لیں گے۔ اب یہ اس تجویز کی مجھے سمجھ نہیں آئی، میں نے کو پوچھنے کی کوشش کی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کل رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا جی اسی جڑا اتنا زیادہ نقصان ہے اسی کلے نہیں برداشت کر سکتے، تو جناب اعلیٰ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ یہ حکومت لیں اس موقع کے اوپر؟ آج کی تاریخ میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران مریم میں نے سارا سوشل میڈیا چھان مارا ہے، میں نے وہ جو کالم نگار صحافی جو جن کا تھوڑا سا ایک قربت نون لیگ کے ساتھ ہے، نام لینا مناسب نہیں ہے، ان کے آپ ٹویٹس پڑھ لیں، ان کے کالمز پڑھ لیں، جو تھوڑے انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ ہیں ان کی بات کر لیں، ہمارے پروگرام میں سارے لوگ ہم بیٹھے ہوئے، ہر بندہ یہی بات کر رہا ہے۔ وہ جناب اعلیٰ آپ نے پی ٹی آئی نے، پیپلز پارٹی، نون لیگ نے، عوام کو آپ نے سڑکوں پہ نکالا ہوا ہے، تو عوام سے جا کے پوچھ لینا بھئی کون سا اس میں مسئلہ ہے، کون سی راکٹ سائنس ہے۔ ساری دنیا کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں، تو بالکل میرے خیال میں مناسب آج صاحب تجویز دی گئی ہے شیخ رشید کی طرف سے کہ ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ بنا دیں، ایک ٹائم فریم دے دیں، جو بھی مشکل فیصلے کرنے ہیں وہ کر لیں۔ اگر آپ یہ سبسڈی والا مسئلہ جو حل نہیں کریں گے، خدا نخواستہ آپ کا ملک اگر ڈیفالٹ کرتا ہے
تو کیا آپ کو اس چیز کا احساس ہے کہ ہم کوئی سری لنکا نہیں ہیں, ہم کوئی ارجنٹینا نہیں ہیں؟ آپ مسلم ورلڈ کے اندر یو آر دا اونلی کنٹری جو کہ جس کے پاس اعزاز ہے, اس کے اوپر آرگومنٹ کر سکتے ہیں صحیح ہے یا غلط ہے, ہونا چاہیے تھا اعزاز یا نہیں ہونا چاہیے تھا. میرے خیال میں تو یہ ہمارا ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ وی آر اے نیوکلیئر کنٹری. ہمارے پاس دنیا کا جو سب سے ایک سفسٹیکیٹڈ ایک ویپنز کا سسٹم موجود ہے. تو جب آپ اکنامکلی گریں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ آج ہمیں مفتاح اسماعیل صاحب نے جو آ کے بتایا کہ جی ہم یہ نہیں کر سکتے, تو نہیں کر سکتے, جو کرنا ہے وہ بتا دیں کیا کرنا ہے. اگلے 48 گھنٹے خدا رہا آپ 4 دن وہاں پہ لندن کے اندر آپ کرتے کیا رہے ہیں؟ لوگوں کو بتائیں. آپ کے ووٹرز, آپ کے سپورٹرز, پورا ملک آپ کو انتظار کر رہا ہے کہ کوئی لب کشائی کریں گے. وہاں پہ قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ جی قسم آپ سب کو کہ آپ نے اس میٹنگ میں کی گئی کسی بات کے اوپر میڈیا کو نہیں بتانا, عوام کو نہیں بتانا. آپ جمہوری ملک ہیں, کوئی بادشاہت نہیں ہے, ہم کوئی کسی مڈل ایسٹ کی کوئی کنگڈم کے اندر نہیں رہ رہے. آپ نے جو اچھے برے فیصلے کرنے ہیں آپ نے کر دینے ہیں, کر دینے چاہیے. عمران خان کے اوپر تھوڑی ہم نے تنقید کی, بالکل تنقید کی. وہ جو ہوتے تھے مشکل فیصلے وہ کر دیے. اسمارٹ لاک ڈاؤن کا ہے, ڈی ویلیویشن کا ہے, جو بھی ہے آپ فیصلے کریں اور اون کریں کہ ہاں یہ ہمارا فیصلہ ہے, ہم ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہم نے یہ ذمہ داری اپنے سر لی ہے اور ہماری نظر میں ہماری دانست کے اندر یہ فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ ہم کرنے جا رہے ہیں. باقی اگر اس کے اوپر آئیں بائیں شائیں کریں گے تو پھر ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا کہ آپ کو سیاسی نقصان ہوگا. بالکل سیاسی نفع یا نقصان سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت ضرورت ثمر کی ہے کہ آپ ملک کی معیشت سے متعلق سوچیں اور نئے انتخابات کی جانب جائیں. ہمارے پینل کی بھی یہی رائے ہے, مستقل پائیدار ہم کے لیے ہمیں نئے انتخابات کی جانب جانا ہوگا. ہمیں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے کہ خان صاحب کو قتل کی سازش کی بھی بھنک پڑ گئی ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں ان سب سازشیوں کے نام لکھ دیے گئے ہیں. تو کس سے خطرہ ہے خان صاحب کی جان کو, اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم ناظرین. گزشتہ روز سابق وزیر اعظم عمران خان نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ان کے خلاف قتل کی سازش ہو رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک ویڈیو بنا دی ہے جس میں تمام سازشیوں کے نام ہیں. ایاز صاحب, اس سے پہلے بھی ایک تقریر کی تھی خان صاحب نے جس میں وہ خط لہرایا تھا اور اس میں بھٹو کا ذکر کیا تھا انہوں نے, اور کہا تھا وہ جو قتل ہوا وہ ایسے نہیں تھا. سارا تقریر آپ نے سنی تھی اور اس کے بعد آپ نے کہا تھا کہ ایک اچھا نیریٹو بلڈ کر لیا خان صاحب نے. کیا ملک کی سیاست میں لیڈرشپ کی زندگیاں محفوظ نہیں ہیں؟ یہ بات نہیں ہے. یہ آپ پوچھیں کہ اس دفعہ کیا کوئی اسپیسیفک سرکمسٹانسز ہیں. ہمارے پاس وہ نالج نہیں ہے جو عمران خان صاحب کے پاس ہوگی, لیکن اتنا تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ بڑے پاورفل کوارٹرز کو للکار رہے ہیں. اور یہ جو بار بار, اور اس میں بھی جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں کہ میں نے وہ جو ہے تمام کے نام, اب یہ جو ہیں جن کو وہ چیری بلاسم اور فلانا فلانا کہتے ہیں ان کے نام دینے میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو کن کے نام کے بارے میں بار بار کہہ رہے ہیں وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, ہم بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا اشارہ کس کی طرف. اور جب وہ میر جعفر کہتے ہیں تو یہ پاورفل, دیکھیں نا پی ڈی ایم کی جماعتیں, فلانی جماعتیں, یہ ہے ہماری تاریخ میں. بے نظیر بھٹو نے کیا کیا تھا, ان کا قتل ہو گیا تھا. ذوالفقار علی بھٹو کا تو بڑا واضح تھا. ضیاء الحق کے زمانے میں اس میں بتایا گیا تھا اور وہ خود کہتے تھے قبر ایک ہے اور اس میں 2 نہیں جا سکتے. اچھا. یا وہ ہوں گے یا ہم ہوں گے. بھٹو سے وہ ڈرتے تھے. اچھا. اور بھٹو کے خلاف یہ فیصلہ ہوا تھا کہ زندہ بھٹو کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے. پر یہ جس طریقے سے جو مہم انہوں نے جاری کی ہے, اس کی نظیر آپ کو پاکستان میں نہیں ملتی. بھٹو صاحب کو 77 کے بعد موو کرنے کی اجازت نہ رہی کیونکہ وہ گرفتار ہو گئے تھے. حالانکہ وہ جب ملتان میں آئے تھے اور صادق حسین قریشی کی یہاں لاہور صادق حسین قریشی کی کوٹھی میں انہوں نے جو تقریر کی تھی وہ اتنی خطرناک تھی اور وہ ایک تقریر مارشل لا گورنمنٹ برداشت نہ کر سکی تھی. یہ جس طریقے سے کرنے ہیں, ایک پورا ماحول جو ہے, کوئی مانے یا نہ مانے, ماحول جو ہے ذہنوں کا چینج ہو گیا ہے. ایسے طبقات جو ایسی سوچ نہیں رکھتے تھے ان کی سوچ ہوگی. آپ پڑھیں تو صحیح سابقہ, اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان اداروں کے, لیکن جو ایکس سروس مین وغیرہ ہیں جو وہ اوپن لیٹرز لکھ رہے ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں, اور سوشل میڈیا اب اخبارات وغیرہ سے زیادہ اہمیت
رکھتا ہے بالکل۔ وہ اس کی رینج زیادہ ہو گئی ہے، جس قسم کی بیان بازی، جس قسم کی لینگویج ہو رہی ہے، اور وہ صرف ایک بات پہ ہو رہی ہے، وہ صرف ایک نقطے پہ ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ کر کے اس ٹولے کو لانا تھا جن کے خلاف کے، اس کا جواب کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ دیکھیں نا، ایک آپ فرشتوں کا ایک وہ لے آتے ایک ٹیم، تو آپ کہتے واہ کیا بات، کیا پارسا لوگ ہیں، کیا ایمیننٹ لوگ ہیں، کیا نوبل پرائز انہوں نے اکنامکس اور باقی مضامین میں جیتا۔ ان لوگوں کو لانا جن کے بارے میں کرپشن کی ایلیگیشنز ہیں کہ یہاں نہیں ہوا، اب کہتے ہیں جی ہم کہیں کنوکٹ نہیں ہوا، پاکستان میں تو کبھی کوئی کنوکٹ ہوتا ہی نہیں ہے، چھوٹے سے لے کے بڑے تک جنہوں نے ملک توڑا، سب کچھ ہوا، کوئی کنوکٹ ہوا ہے یہاں پہ؟ بالکل صاف یہاں پہ سلیٹ ہے، پاکستان میں جو مرضی آپ کریں، یہاں تو کنوکشن ہوتی نہیں ہے۔ اب اتنا کر کے ان کو آپ بٹھا دیں تو یہ اس سوال کا جواب کوئی دے نہیں سکا کہ ان کو لانے کے لیے آپ نے سب کچھ کیا تھا، اور جو لائے ہیں دیکھیے وہ ڈیفینسو پہ چلے گئے ہیں، جو سب سے بڑی بات ہے، تو بڑے پاورفل کوارٹرز کو وہ للکار رہے ہیں۔ بالکل، اور اس کو خان صاحب کی سیاست کہیں گے سلمان صاحب؟ ایسے بیانات سیاست کا حصہ ہیں یا واقعی ان کی جان کو خطرہ ہے؟ دیکھیں مریم، زندگی اور موت کے فیصلے زمین پر نہیں ہوتے، بالکل یہ آسمان پہ ہوتے ہیں، اور مارنے والوں سے بچانے والا بہت بڑا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور انہوں نے یہ بیان کیوں کر دیا اور کون ہے مخاطب، یہ بات درست کہی گئی ہے کہ اگر تو ان کے سیاسی مخالفین ہوتے تو وہ سیاسی مخالفین کو دن رات غدار، چور، ڈاکو قرار دیتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ میرا خیال پاکستان کے اندر ایک نئی صورتحال طاری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ ایک ایجنڈا ہے جس میں پاکستان کے اب ریاستی ادارے ٹارگٹ ہے۔ دیکھیں یہ جو کبھی آپ کہتے ہیں وہ نیوٹرلز، کبھی یہ، کبھی میر جعفر، میں ایک میر جعفر کو جانتا ہوں، اور دوسری بات دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، اور وہ جو انہوں نے ایک ویڈیو تو ریکارڈ کروا دیا جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ کون کون ٹارگٹ، تو ایک ویڈیو وہ اور بھی ریکارڈ کروا دیں تاکہ پاکستان کی قوم کی رہنمائی ہو، جس میں کہ میں اقتدار میں آیا تھا، اس ایجنڈے کی بنیاد پہ آیا تھا، اور میں نے اپنے 3.5 سالہ دور میں کیا کیا ایسا کام کیا جس کی وجہ سے ایک قوم مجھے ہمیشہ کے لیے یاد رکھے۔ دوسری بات وہ جو کہی گئی ہے کہ جی فرشتوں کی ٹیم، دیکھیں جو بھی حکومت آتی ہے وہ فرشتوں کی ٹیم ہی سمجھی جاتی ہے، کہ جو 2018 میں آئے تھے تو قوم نے فرشتے ہی سمجھ کے ان کو بٹھایا تھا، اور پھر جو فرشتے ان کو لے کے آئے تھے، بات یہ کہ سب نے بھگتا ہے، میں نے کل بھی نام لیے، وہ بار بار نام لینا مناسب نہیں ہے۔ دیکھیں بات یہ کہ آپ پاکستان کے ریئل ایشوز پہ بات نہیں کر رہے، آپ کبھی کہتے ہیں کہ مجھے فلاں سے خطرہ ہے، مجھے فلاں سے خطرہ ہے، یہ پاکستان کی سیاست کا ایک نیا انداز ہے۔ اور وہ جو طرز عمل اختیار کر رہے ہیں نا، وہ پاکستان کے اندر ایک کنفیوژن، ایک انتشار اور ایک خلفشار کو ہوا دے رہے ہیں۔ دیکھیں بات یہ کہ ہمارا ایک بات پہ تو یہاں پر سب کا کنسنسس رہا ہے کہ انتخابات ہونے چاہیے، انتخابات کی طرف معاملات جانے چاہیے، اور وہاں جا کر پتہ چل جائے گا کہ جی کون کتنے پانی میں ہے۔ لیکن آپ اشاروں کنایوں سے پاکستان میں ایک ایسی کیفیت طاری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے دنیا کے اندر کوئی اچھا میسج نہیں جا رہا۔ اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، دیکھیں آج ابھی وزیرستان کے سانے کا بھی ذکر کیا گیا، پاکستان کے فوجی جوان تو قربانیوں کی تاریخ رقم کر رہے ہیں، اور آپ اپنے طرز عمل سے دنیا کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک ناٹک رچایا جا رہا ہے۔ کون رچا رہا ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آ گئے ہیں، یہ 2018 میں پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو نہیں پتا تھا کہ کون لے کے آئے ہیں، کیسے لے کے آئے ہیں؟ اور میں نہیں کہتا، اسی پروگرام میں میرے معزز دوست نے ہمیں بتایا کہ جی سیڑھیاں لگی ہیں، وہاں پر پھٹے لگائے گئے ہیں، محکمہ زراعت والے ٹکٹس دیتے رہے ہیں۔ اس طرح ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں بات یہ کہ پاکستانی قوم بڑی باشعور ہے، وہ جلسے میں 22 سال سے دیکھ رہا ہوں، میں تو پہلے دن کی جس پریس کانفرنس میں تحریک انصاف بنی تھی میں اس میں شامل تھا۔ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ ایک اثاثہ ہے، ہماری بدقسمتی یہ ہے۔ دیکھیں بات یہ کہ لیاقت علی خان کے قاتل آج تک نہیں مل سکے، بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہو گئی، کہاں گئے ان کے قاتل؟ ہم اس کے مکمل نہیں ہو سکتے۔ جیسے پاکستان کے ریاستی اداروں کی اہمیت ہے، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز بھی پاکستان کے ادارے ہیں، یہ ڈیموکریسی کے ادارے ہیں، انہیں تباہ نہ کیا جائے۔ اور آپ سب سے بالاتر نہیں ہیں، ریاست سے بالاتر کسی شخص کو نہیں ہونا چاہیے کہ سارے ادارے بھی ان کا ٹارگٹ ہے، سارے سیاسی مخالفین بھی ان کا ٹارگٹ ہے، اور پاکستان کے عوام بھی سوچیں گے
یہ بخار آپ سازش کے بخار میں اپنی کارکردگی کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور بات ہے کہ یہ معاملہ تو پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے کہ آپ کی کارکردگی کیا تھی. کیا ان کے آنے کے بعد پاکستان کے اندر مہنگائی، بے روزگاری، غربت، اس کی شرح میں کس حد تک اضافہ ہوا؟ میں نے کل بھی کہا تھا کہ 115 سے 185 تک ڈالر آپ لے کے آئے ہیں. یہاں پر آپ کا مہنگائی کی شرح آپ نے 10% بڑھا دی ہے. لوگوں کے چولہے بجھتے رہے ہیں. آپ کی بیانات اور تقاریر لوگوں کے پیٹ نہیں بھرے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے. ان کے پاس وقت کم ہے اور غلطی کی گنجائش نہیں ہے، اور غلطیوں سے سبق حاصل کیا جاتا ہے. آپ کی تقاریر کے ذریعے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں آپ اداروں سے اور پولیٹیکل پارٹی سے بالا تر ہو جائیں گے تو ایسے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی اب غلطی کی کوئی گنجائش نہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں آج کی صورتحال کو، جس طرح کے بیانات خان صاحب دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے، انہیں پتہ ہے کون سازشی ہیں، آج کی صورتحال کا موازنہ کیا جا سکتا ہے ماضی سے بھٹو دور کے ساتھ؟ دیکھیے پاکستان کی ایک ہسٹری ہے، ہمارے ہاں پولیٹیکل لیڈرشپ ٹارگٹ ہوتی رہی ہے، ایسی کوئی انہونی بات نہیں ہے. اور اس میں لوگ جو ہے فوت بھی ہوئے، ہلاک بھی ہوئے ہیں اور بچ بھی گئے ہیں. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ 2013 کے الیکشن میں ٹیررزم کے حوالے سے اٹیکس ہوئے ہیں. 2018 کے الیکشن میں بلوچستان میں کوئٹہ کے قریب واقعات ہوئے تھے. باقی ملک میں خیریت رہی، لیکن کوئٹہ کے اندر واقعات ہوئے تھے اور کے پی میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا. تو یہ ایک وائلنس کی ٹریڈیشن اس ملک میں موجود ہے. اور جس ملک میں وائلنس کی ٹریڈیشن ہو، جس ملک میں ٹیررزم کی ٹریڈیشن ہو، تو اس قسم کا خطرہ لیڈران کو ہوتا ہے. یہ ایک جو ہے نا اس کو کیونکہ ہوتا اس لیے بھی ہے کہ ہوا ہے ماضی کے اندر. باقی رہا کہ ریکارڈ کروا دیا، یہ کروا دیا، یہ ایک سیاسی بیان ہوتا ہے. یہ اسپیکولیشنز ہوتی ہیں، آپ پروبیبلٹیز کے حوالے سے کہتے ہیں فلاں یہ کر سکتا ہے، فلاں یہ کر سکتا ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لیڈران نے یہ بیان دیے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کون لوگ ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا. اگر پتہ ہوتا تو بہت سے لوگوں کے قاتل پکڑے گئے ہوتے آج تک. تو اس لیے سیکیورٹی لینی چاہیے. اس میں ریاست کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. حکومت، ریاست سے مراد ہماری یہاں حکومت ہے، حکومت کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. پارٹی کی اپنی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سیکیورٹی کا بندوبست رکھیں. اس قسم کے خطرات ہیں کیونکہ اس قسم کے واقعات سے پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے. پاکستان کی نہ صرف اندرونی سیاست خراب ہوتی ہے بلکہ انٹرنیشنل امیج بھی آپ کا جو ہے وہ بگڑتا ہے. اور بڑی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ مشکلات ہیں. تو مزید آپ مشکلات جو ہیں وہ پیدا کرنے ہیں. ان سب کا جو مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی لیڈران جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے خلاف اتنا نفرت پھیلا رہے ہیں پاکستان میں کہ اس قسم کے خطرے کے امکان کو آپ رد نہیں کر سکتے. یعنی صرف ہم انہی کی بات نہیں کر رہے، اوروں کو بھی خطرہ ہے. تو معاشرے کی اس تقسیم کو ختم کرنا کس کی ذمہ داری ہے ڈاکٹر صاحب؟ امریکہ کی ہے. ہم تو معاشرے کو تقسیم ہی کریں گے نا. ضیاء الحق کے دور سے ٹینڈنسی یہ رہی ہے کہ پولیٹیکل فورسز کو فریگمنٹ کرو، چھوٹی چھوٹی عناصر کو، ایتھنک اور یہ گروپوں کو بڑھاؤ. اور آج بھی یہی ہمیں کوشش نظر آتی ہے کہ سیاستدان آپس میں دست و گریبان ہیں. انہوں نے اگر اکٹھا کرنا ہے تو پھر یہی اکٹھا کریں گے، لیکن ان کی زبان دیکھیے نا. اب مثلا پی ایم ایل این کے لوگ ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ غلط زبان وہ پی ٹی آئی والے استعمال کرتے ہیں، پی ٹی آئی والے ان کو کرتے ہیں. جبکہ میری رائے میں تمام جماعتوں کے لوگ پی ایم ایل این، پی ٹی آئی اور جب موقع ملتا ہے چھوٹی پارٹیوں والے بھی، لیکن یہ تینوں پارٹیوں والے جس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں اس سے ملک میں نفرت، اس میں ملک میں غیر سنجیدگی، اس میں ملک میں جو ہے وائلنس کے امکانات بڑھ رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے کہ ٹیمپریچر کو نیچے کریں، اور اس ٹیمپریچر کو نیچے کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے اپنی زبانوں کو لگام دیں. ٹھیک ہے، یعنی سیاسی لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. لیکن خاور کون ہے خان صاحب کے جان کے در پہ، ان کی سیاست کے در پہ؟ اچھا، تھوڑا زمینی حقائق کی بات کر لیتی ہیں.
مریم پچھلے 4 سال سے میں آپ کے ساتھ موجود ہوں. آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہم نے جب سے یہ حکومت آئی پی ڈی ایم نے بھرپور جلسے کیے, مولانا صاحب نے لانگ مارچ کیا, اس کے بعد جو ہے مریم صاحبہ نے لانگ مارچ کیا, بلاول بھٹو زرداری نے ریسنٹلی مارچ کیا کراچی سے اسلام آباد تک. ہر جگہ کے اوپر ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی. کل سیالکوٹ میں جو واقعات ہوئے ہیں ان کے اوپر نظر دوڑا لیں. آپ نے وہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ ویڈیو کلپ بھی دیکھا ہوگا کہ خان صاحب کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی اور جس طریقے سے وہ اسٹیج تک پہنچے. اور آج پی ٹی آئی کو فارملی ریکویسٹ کرنا پڑی ہے انٹیریئر منسٹری کو کہ جناب اعلیٰ ایک سابقہ وزیر اعظم صاحب ہیں, پارٹی کے چیئرمین ہیں, تو ان کی سیکیورٹی کا بندوبست کریں. بالکل مریم صاحبہ بھی قابل احترام ہیں. ان کے لیے اگر آپ نے وی وی آئی پی سیکیورٹی اناؤنس کر دی ہے, ملٹیپل کور, رینجرز, پولیس, سارا کچھ بالکل ملنا چاہیے. باقی بھی جو ہمارے سیاسی لیڈرز ہیں تو یہ جو آن گراؤنڈ چیزیں کر رہے ہیں تو یہ کون کر رہا ہے؟ پچھلے دو ہفتوں سے یہ جو بیانات آ رہے ہیں جو سیاست خاص طور پر جو موجودہ حکومت ہے کہ ملک کے اندر عمرانی فتنہ موجود ہے اور اس فتنے کو کچل دینا چاہیے, یہ بیانات اخبارات کا حصہ ہیں. ابھی ذکر ہوا اپنے دنیا نیوز پیپر کا, تو اس اخبار کے اندر بھی آپ اگر پڑھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا. تو یہ تو بڑی چیزیں واضح ہیں. اب جو خان صاحب کا یہ کہ جی میں نے اپنا ایک بیان ریکارڈ کروا دیا ہے, تو اس کے اندر آپ کو یاد ہوگا جو بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھی اپنی ایک ای میل کی تھی, تو اس کے اندر جو بھی ان کی نظر میں جو ملک کے اندر جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, جو ان کے ہینڈلرز کی بات کرتے ہیں, وہ جو لوگ ہیں تو وہ ان کا اگر انہوں نے ذکر کیا تو میرے خیال میں ایز اے پولیٹیکل لیڈر ان کا رائٹ ہے. اور آن گراؤنڈ یہ سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پارٹی کی طرف سے ایک آج کی تاریخ میں ایک لیٹر لکھا گیا ہے انٹیریئر منسٹری کو کہ یہ ہمارا خیال کریں, لیکن انٹیریئر منسٹر کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں ہے. انٹیریئر منسٹر کا یہ کام نہیں ہے اور حکومت کا یہ کام نہیں ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ نون لیگ کی قیادت کو میرے خیال میں تھوڑا سا 90s کی پالیٹکس سے باہر نکلنا پڑے گا. اب 2022 ہے, پالیٹکس بڑی ڈیفرنٹ ہے. اب جو ہم ہر روز یہ فتویٰ دے دیتے ہیں نا کہ جی یہ ناکامی ہوگی, کہ جی ایک ویڈیو یہ کلپ یہ بھی کروا دیں جو ہے نا آپ نے کیا کیا, تو میں یہ آپ بھی دیکھ رہی ہیں, پورا پاکستان دیکھ رہا ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جب آپ اپوزیشن میں آئیں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کے جلسے میں کتنے لوگ آتے ہیں. تو روک رکاوٹیں بھی ہیں, اور جس انداز سے ایک میسو ایک ویو اگر عمران خان کو ریسیو کر رہی ہے یا عمران خان کے حق میں ہمیں نظر آ رہی ہے, تو آن گراؤنڈ کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا. کیا آپ کا خیال ہے کہ صرف وہ سازش کی کہانی سن کے ان کے پیچھے آ گئے ہیں؟ کسی گاؤں میں جائیں, کسی شہر میں جائیں, کسی انڈسٹریل سے پوچھیں, کسی ریئل اسٹیٹ والے سے پوچھیں, کسی بڑی کمپنی والے سے پوچھیں, ان سے پوچھیں انہوں نے کتنے جو پروفٹس کمائے ہیں پچھلے 3.5 سال کے 3 سال 8 جو مہینوں کے دوران. آج وہ فیصل آباد میں موجود ہیں, فیصل آباد میں پوچھ لیں جا کہ آپ اپنا سروے کروا لیں کہ وہاں پہ کتنی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری, آج بھی جو ایک بڑے اخبار کے اندر خبر چھپی ہوئی ہے کہ سب ریکارڈ جو ہے ایکسپورٹ آپ کی ٹیکسٹائل کی ہوئی ہے. تو یہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے. ہم اس کے اوپر بالکل آرگومنٹ کر سکتے ہیں. سلمان صاحب کی نظر میں بہت ناکام رہی ہے, میری نظر میں کچھ ایریاز ہیں جس کے اندر بہتری ہوئی ہے اور بہتر پرفارم کیا ہے. اس کا جو فیصلہ ہے کس نے کرنا ہے؟ عوام نے کرنا ہے, تو عوام کے پاس چلے جائیں. ابھی بھی ہم جب پروگرام کر رہے ہیں تو کراچی کے کتنی دیر لگ سکتی ہے, اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہمارے پینل کی رائے کے مطابق عام انتخابات ہی تمام مسائل کا حل ہے, تو عام انتخابات ان کی نظر میں کب تک ہو سکتے ہیں یہ جان لیتے ہیں. یا سب شارٹلی بتا دیجئے کہ عام انتخابات کے امکانات کب تک ہیں؟ ڈیسیجن لینے والی بات ہے یہ, اور سب سے فضول کہ جی سیاستدان مل کے ایسے کر لیں, ایسی بات نہیں ہوگی جب تک ان کو یہاں سے پکڑ کے نہیں کہا جائے گا, کیونکہ غلطی کا احساس پہلے ہونا چاہیے. جنہوں نے ڈرامہ کیا ان کو غلطی کا احساس ہو اور پھر اس کا ازالہ کریں. ٹھیک ہے, کب تک عام انتخابات آپ دیکھیں؟ بات یہ کہ عام انتخابات کے علاوہ اب کوئی آپشن ہی نہیں ہے, اور میرے خیال میں انتخابات کب ہوں گے اس حوالے سے فیصلہ آنے والے چند روز بڑے اہم. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, موجودہ حکومت کے لیے انتخاب چوائس نہیں ہے, وہ اگر مجبوری ہوئی تو پھر ہوں گے. ٹھیک ہے, خاور آپ کیا کہیں گے؟ یہ بات سپٹمبر, اکتوبر, میکسیمم نومبر تک انتخابات ہونے ہیں, کیونکہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں. اور ایاز صاحب نے بالکل صحیح بات کی کہ جب ڈائریکٹر آف دا پروگرام کہہ دے گا ساری کاسٹ کو کہ بیٹھ جائیں حل نکالیں, تو سارے مل بیٹھ کے حل نکال لیں گے اور سمجھ آ جائے گا کہ کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو ایاز صاحب کہہ رہے ہیں نومبر بہت دور ہے, اور خاور نے پیش گوئی کی کہ سپتمبر تک انتخابات ہو سکتے ہیں. آج کے پروگرام سے میں اجازت دیجیے, آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.